नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से हमने दिफ़ाए शान सिद्दीक़ अकबर व फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मौजू पर जो सिलसिलावार गुफ्तगू शुरू की थी, जिसमें हमने बहुत से अहम मौज़ूआत को जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के माबैन निज़ा और इख्तिलाफ़ का बायस बनते हैं, तफसील के साथ बयान किया और शरह व बस्त पर मबनी दलाइल आपके सामने रखे और कोशिश की कि मुतलाशियान हक़ को सही रास्ता मिल सके। आज बिहम्दिल्लाह ताला इस सिलसिला गुफ्तगू की ये आखिरी नशिस्त है और अगर वक्त होता तो चंद दिन और भी बाज़ मौज़ूआत को मैं मुताला और तहक़ीक़ के लिए आपके सामने रखता, मगर मैं समझता हूँ कि कम व बेश तमाम ज़रूरी मौज़ूआत पर मबसूत गुफ्तगू हो चुकी है और उस गुफ्तगू की रोशनी में कोई इक्का दुक्का ज़ैली और ज़िमनी मौज़ूआत और मसाइल रह भी जाएं तो उनकी रोशनी में एक समझदार इंसान बेहतर नतीजे पे पहुंच सकता है, उसे दुश्वारी नहीं होगी। आज की इस आखिरी नशिस्त में मैं अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से कोशिश कर रहा हूँ कि 3 मौज़ूआत को इख्तिसार के साथ समेट दूँ। एक मौज़ू खुतबा शिक़शिक़िया है। नहजुल बलागा के कई नुस्ख़ों में ये खुतबा दर्ज है। इसके एराब 2 तरह आते हैं, खुतबा शिक़शिक़िया भी, दोनों बार शीन के नीचे ज़ेर और क़ाफ़ के नीचे भी ज़ेर, शिक़शिक़िया, और ये शीन पर दोनों बार ज़बर के साथ भी ये एराब आता है, शक़शक़िया, ये एराब भी आता है। ईरानी नुस्ख़ों में ज़ेर के साथ शिक़शिक़िया मुतदावल है, मिस्री नुस्ख़ों में ज़बर के साथ शक़शक़िया मुतदावल है। इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू ज़रूरी हद तक जितनी आज की नशिस्त का जो दामन है वक्त का, दामन वक्त इजाज़त देगा उस कदर करूँगा। दूसरा खुतबा फ़दक है जो भी सय्यदा कायनात की तरफ मंसूब किया जाता है वाक़या मुतालबा फ़दक के मौका पर, उस पर भी दामान वक्त की वुसअत के लिहाज से इख्तिसार से गुफ्तगू करूँगा और एंड करूँगा इस नशिस्त का अहले बैत अतहार और सहाबा कराम के बाहमी ताल्लुकात पर और अहले बैत अतहार के यहाँ सहाबा कराम के बारे में अक़ायद, ख़यालात, नज़रियात क्या थे। वो कंक्लूजन होगा जिससे ये बात समझने में आसानी होगी जो अइम्मा अतहार अहले बैत के पूरे ज़माने तक सहाबा कराम के निस्बत जो ख़यालात रहे और जो ताल्लुकात रहे वो दलालत करेंगे उन हक़ाइक़ के दुरुस्त होने पर या उन वाक़यात के गलत होने पर जो उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अहले बैत अतहार से बढ़कर कोई उन हक़ाइक़ व वाक़यात का न गवाह है, न उनसे बेहतर कोई जानने वाला है और न उनसे ज़्यादा सही कोई फ़ैसला करने वाला है। सो रास्ता वही बेहतर है मुहिब्बान अहले बैत के लिए कि जो अइम्मा अतहार अहले बैत के अमल से साबित हो, उसी राह को अपनाया जाए। उसमें आफ़ियत भी है, उसमें हिदायत भी है। खुतबा शिक़शिक़िया या खुतबा शक़शक़िया, ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया नहजुल बलागा का तीसरा खुतबा है। ये मेरे पास ईरानी तबा का नुस्ख़ा है
اور مصری طبع کا نسخہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے پوری نہج البلاغہ میں بنیاد بنایا جاتا اور سمجھا جاتا ہے شیعہ حضرات کے تصور امامت و خلافت کے بارے میں۔ اور یہ جو ایک موضوع تصور ہے، گھڑا ہوا تصور ہے اور نظریہ مکذوبہ ہے کہ خلفائے راشدین نے، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کا حق خلافت تھا، حق امامت تھا، چھین لیا، اور قبائے خلافت ان کی چھین لی اور ان پر ظلم ہوا، حق تلفی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بنیادی نظریہ وضع کیا گیا ہے جس پر شیعیت قائم ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل جو مولا علی شیر خدا کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، غلط طور پر منسوب کرتے ہیں اور نہج البلاغہ میں آئی ہے، وہ یہ خطبہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ خود مولا شیر خدا نے خطبہ میں یہ فرمایا۔ اب خطبہ پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خطبہ نمبر بتا دیا ہے، میں اس کے اوپر تحقیق پیش کرتا ہوں۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ اس خطبہ کے ذریعے اس مزعومہ اور موضوعہ نظریہ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا یہ سمجھتے تھے معاذ اللہ کہ انہوں نے میری خلافت کا حق اور قبائے خلافت چھین لی اور ہم پہ ظلم کیا۔ اب میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو ان کے محقق علماء ہیں، مستند اور ثقہ علماء ہمیشہ سے، ان کے ہاں یہ خطبہ شقشقیہ خود ہی متفق علیہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہ متنازع رہا ہے۔ اس لیے قدیم زمانوں میں اور قدیم صدیوں میں جو علماء محققین تھے، سب نے اس خطبہ کو روایت نہیں کیا، کئیوں نے اس پر اعتماد کیا، اور خود شیعہ علماء میں سے بڑے بڑے ثقہ لوگوں نے، کئیوں نے اس کو ترک کیا، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ کہ جو زبان ہے اس خطبہ کے اندر شیر خدا کی طرف جو منسوب کی گئی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، اس کی تائید پوری کی پوری کتاب نہج البلاغہ میں اس ایک خطبہ کے سوا اول سے آخر تک کسی خطبہ میں اس کی موافقت نہیں ملتی۔ زبان مختلف ہے، لب و لہجہ مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، انداز بیان مختلف ہے، خطبے کا ایک ایک لفظ زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے تو پوری نہج البلاغہ باقی غلط ہے شیعہ حضرات کے لیے، اور اگر باقی ساری نہج البلاغہ درست ہے تو یہ خطبہ غلط ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا نہیں ہے۔ اتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو آدمی علم اور ادب کا طالب علم ہو اور جو تحریروں کا مطالعہ کر سکے، تنقیح کر سکے، تجزیہ کر سکے، موازنہ کر سکے اور تعصب کی نگاہ کو ہٹا کر پڑھے، تو اسے اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سو جو بات میں نے کہی کہ یہ متنازع ہے، اس پر خود شیعہ حضرات کے ہاں اتفاق اور اجماع نہیں ہے۔ سو ایکسل تو بحث یہیں پر ختم ہو جاتی کہ جو خود اہل تشیع علماء کے ہاں متنازع ہو اور سب نے اس پر اجماع نہ کیا ہو اور سب اس کی روایت کے قائل نہ ہوں، تو وہ دلیل کیسے بن سکتی؟ یہ اتنا ثقہ ہوتا، اس کی سند ثقہ ہوتی، اور یہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہونے میں کوئی شک نہ ہوتا، تو پوری شیعیت اس پر مجتمع ہوتی۔ تو اہل سنت تو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ دو فریق ہیں نا۔ نہج البلاغہ کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہیں، اہل تشیع کی کتب میں نہج البلاغہ میں بھی درج ہیں۔ آپ کی کئی نصائح ہیں، کئی زہد پر، آپ کی یقین پر، ایمان پر، تقوی پر، عبادت پر، خوف پر، خشیت پر، آخری حصے میں اور درمیان میں کہیں کہیں کئی ایسے نصائح اور کلام ہیں جو اہل سنت کی کتب میں بھی آتے ہیں، لہٰذا انہیں تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں نے خود اس حصے پر درس بھی دیا ہے اعتکاف کے ایام میں، اور پھر بے شمار مقامات ایسے ہیں جو ایسے موضوعات پر ہیں جس میں کوئی اعتقادی چیز مختلف فی نہیں ہے،
سو انہیں قبول کر لینے میں چونکہ کسی پر زد نہیں آتی، اگر خیر پر مشتمل باتیں ہیں تو قبول کر لینے میں حرج نہیں ہوتا۔ بے شمار ایسے دلائل ہیں، اس کے اندر خطبات ہیں اور خطوط ہیں اور کلمات ہیں جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تعریف و توصیف میں بیان کیے گئے۔ اب یہ کتاب اہل سنت کی تو ہے نہیں کہ اہل سنت کے لیے تو اس کی کوئی بات حجت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی، اہل تشیع کے لیے حجت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک تو چونکہ اس پوری نہج البلاغہ میں اول تا آخر کسی ایک خطبہ کی سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے، یہ ساری کتاب، اس کا ہر خطبہ، اس کا ہر کلام، اس کا ہر خط بغیر اسناد کے ہے، بغیر سند کے۔ اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا کا کلام ہو یا حضور علیہ السلام کا ہو یا صحابہ کرام کی مرویات ہوں اور آثار ہوں اور تابعین اتباع التابعین کی ہوں، اس درجے کے کسی کا بھی قول ہو اس زمانے کا، تو اہل سنت کے ہاں تو بغیر سند کے سرے سے ایک جملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، چہ جائے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور اس میں سینکڑوں خطبات درج ہوں اور بغیر سند کے کوئی قبول کر لے۔ یہ جو اتنی کھلی چھٹی ہے اور اتنی بادشاہی ہے کہ کوئی سند ہی نہ پوچھے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ درج ہے یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا، یہ کتاب نہیں بولتی، پوری کی پوری نہج البلاغہ اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتی، چونکہ اس میں کسی ایک خطبے کی سیرے سے اول تا آخر سند ہی کوئی نہیں۔ اور جو مؤلف ہیں، اس کے مرتب مؤلف جمع کرنے والے، وہ میں آگے عرض کروں گا کہ اہل سنت کے ہاں تو اس کے اوپر یہ تحقیق ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شریف المرتضیٰ نے جمع کیا ہے یا ان کے بھائی سید رضی نے جمع کیا، مؤلف مرتب ہیں۔ شیعہ حضرات عام طور پہ تمام نسخوں پہ سید رضی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سید رضی اس کے مؤلف ہیں یا اس کے مرتب ہیں اور اس کے جامع ہیں سید رضی، وہ تو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن جو اہل سنت کے ہاں یہ اختلاف ہے، تمام محققین کہتے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں کہ یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ یہ شریف المرتضیٰ اس کے جامع اور مؤلف تھے یا سید رضی اس کے جامع مؤلف تھے۔ یہ دو بھائیوں کے معاملے میں یہ خود اختلاف تھا۔ اور پھر ان کی وفات ہوئی ہے 5ویں صدی ہجری میں، تو یہ جو درمیان میں 350 سال گزرے ہیں، اس پورے 350 سال میں ہر بات کی اگر سند کو لیا جائے تو کم سے کم 10 راوی ہر ایک خطبہ، ہر ایک کلام، ہر ایک خط کے بنتے ہیں مولا علی شیر خدا تک، کم سے کم 350 سال کے لیے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جن کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی، اتنا قریب کا زمانہ تھا، گویا ان سے بھی نصف زمانہ وہ پہلے کے تھے، 200 سال کم و بیش ان سے پہلے تھے امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی، پھر امام نسائی ابن ماجہ، کم و بیش 200 سال ان سے پہلے تھے شریف المرتضیٰ یا سید رضی جو جامع اور مرتب ہیں نہج البلاغہ کے۔ وہ جب حدیث روایت کرتے ہیں، خواہ علیہ السلام کی کریں، خواہ صحابہ کرام کی، خواہ اہل بیت اطہار کی، خواہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی روایت ہو، جس کی بھی کریں، تو وہ کوئی بات سند کے بغیر نہیں کرتے، کوئی ایک کتاب حدیث کی بھی سند کے بغیر اہل سنت کے ہاں تو رواج ہی نہیں۔ 5 صدیوں تک جو کتابیں مرتب ہوتی رہیں، 6ٹھی صدی تک خواہ امام بہقی نے مرتب کی، بعد کا پہلا تو امام مالک کا زمانہ تھا، امام احمد بن حنبل کا تھا، امام اعظم کا تھا، ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی کا تھا، پھر امام عبد الرزاق کا تھا، امام ابن ابی شیبہ کا تھا، امام ابو عوانہ کا تھا، بعد میں امام بہقی آ گئے یا امام طبرانی آ گئے، یا مسند بزار ہو گئی یا مجمع الزوائد ہو گئی، حتیٰ کہ امام بغوی کے آنے تک الغرض جتنی کتب لکھی گئیں حدیث کی 500 سال تک، سب نے پوری کی پوری کتب حدیث میں ایک حدیث بھی بغیر سند کے بیان نہیں کی۔ پھر سند پہ تحقیق ہوتی، جرح و تعدیل ہوتی ہے، ایک ایک راوی پر، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا، اس کے بغیر روایت قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اب اہل سنت کا تو ایک معیار ہے، پیمانہ ہے، ہر بات کے ساتھ ایک سند ہے، اور پھر ایک سند نہیں ہے، پھر اس کے مدارج ہیں،
وہ تو حدیث کو پرکھنے کے لیے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ متواتر ہے اپنی روایت میں، کیا یہ مشہور ہے، کیا عزیز ہے، کیا خبر واحد ہے اور غریب ہے، روات کتنے ہیں، راوی کتنی تعداد میں روایت کرنے والے ہیں ہر زمانہ میں۔ پھر صحت کے پیمانے پر ہر ایک روایت کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ اگر ضعیف ہے تو 16 اقسام ہے ضعیف کی جو متداول ہیں، ویسے تو بہت زیادہ بھی بیان کی گئیں، تو کس درجے میں آتی ہے، ضعف کا سبب کون سا ہے۔ اگر صحیح ہے تو صحیح لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے۔ حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے۔ ضعیف ہے تو اس کے ساتھ کوئی شواہد ہیں، متابعات ہیں، نہیں ہیں۔ اس قدر تفصیلات پر مبنی فن ہے، اور ایک ایک روایت کو قبول کرنے میں اتنی احتیاطیں ہیں کہ تاریخ انسانیت میں دنیا کا کوئی علم و فن احتیاط میں علم حدیث کے اہل سنت کے وضع کردہ فن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ائمہ حدیث کا۔ مگر دوسری طرف جب نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں جس میں خطبہ شکشکیہ اس کا حصہ ہے، تو شکشکیہ تو ایک چیپٹر ہے، ایک خطبہ ہے۔ میں تو پوری کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ ایک کتاب 350 سال بعد مرتب کی گئی، 5ویں صدی شروع ہو گئی تھی ان کے مؤلف اور جامع کی ڈیتھ پر، اور مولا علی شیر خدا کے خطبات اور آپ کے ارشادات اور آپ کے خطوط کے نام پر یہ جمع کی گئی۔ اتنی ضخیم کتاب، سینکڑوں خطبات اور آپ کے بیانات اس میں درج ہیں اور خطوط، اور کسی ایک کی سرے سے سند نہیں ہے، اور کسی نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، سب کچھ مانتا آ رہا ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کے خطبات ہیں۔ اہل سنت تو میں خود حوالے اس کے دیتا ہوں، اس لیے کہ جب شیعہ حضرات کی اپنی معتمد ترین کتاب ہے اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ مولا علی شیر خدا کے خطبات ہیں، بغیر سند کے، بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ مگر جب ان کے اوپر اعتقاد ہے کہ یہ بلا شک و شبہ ان کی کتاب ہے، تو اس میں جو تعریف صحابہ کرام خلفائے راشدین کے حق میں ملے گی تو اہل سنت یا میں یا کوئی اور وہ تو حجت کے طور پہ پیش کرے گا کہ اگر یہ کتاب انہی کی ہے تو اس کے اندر مولا علی شیر خدا کے یہ ارشادات ہیں، اس کو مانیے۔ یہ وہ ریفرنسز ہیں جو میں پچھلی آپ سمجھیں گھنٹوں، کوئی 45 گھنٹوں پر مشتمل نشستوں میں 1.5 مہینے سے دیتا چلا آ رہا ہوں، اکثر و بیشتر میں نے حوالہ جات دیے ہیں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مگر جب کوئی چیز آ جائے گی خلفائے راشدین کے خلاف جو عین شیعہ عقیدہ کے مطابق ہے، جو اس میں تبرہ آئے گا، ان کے خلاف سب و شتم آئے گا یا ظلم کی داستان آ جائے گی، تو وہاں تو ہم سند طلب کریں گے۔ سند اس پوری کتاب کی کوئی نہیں ہے، کسی ایک کی بھی نہیں ہے روایت کی، لہٰذا سب سے پہلے تو کتاب ہی مرتبہ ثقاہت سے گر جاتی ہے۔ یہ بحث کہ مفتی محمد عبدہ اور کئی اور لوگ اہل سنت لوگوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، تحقیق کی، یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں، اہل سنت کے ہاں عربی ادب کے طور پہ اس کی جو کلام ہے، گفتگو ہے، ادب کا ایک اچھا ماسٹر پیس ہے، اس لیے اس کو وہ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ مگر یہ کسی نے ثابت نہیں کیا اہل سنت میں، کسی نے یہ تحقیقاً مولا علی شیر خدا کے خطبات ہیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اسی میں خطبہ شکشکیہ بھی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے جو مؤلف اور جامع جو اہل تشیع جن کو کہتے ہیں سید رضی، مفتی جعفر حسین، جو نامور بر صغیر پاک و ہند کے بڑے نامور عالم مسلک اہل تشیع کے گزرے ہیں، مفتی جعفر حسین، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، معروف ترجمہ جو پاک و ہند میں علماء اہل تشیع میں سب کے پاس وہی ہوتا ہے۔ قدمہ میں انہوں نے ان کے احوال لکھے ہیں سید رضی کے، جامع نہج البلاغہ کے مرتب کے۔ اب ان کی اپنی پوزیشن کو دیکھ لیجئے، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نہج البلاغہ کے کسی خطبے کو کس طرح حجت مانیں گے، جس کے مؤلف کا عالم یہ ہے، یہ مفتی جعفر حسین صاحب نے خود لکھا ہے، جس کا جی چاہے اٹھا کر ابتدائی صفحات میں پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ایک شیعہ عالم کے پاس ہوتا ہے، ہر ان کے مرکز اور امام بارگاہ میں ہوتا ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے جس کا جی چاہے۔ اس کا جو پہلا دیباچہ مقدمہ سید رضی کے حالات میں مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہے کہ سید رضی اتنے ذہین تھے، اتنے قابل تھے، بچپن سے اتنے لائق، اور اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت اور علمی قابلیت ذہانت دی تھی۔ سن لیجئے واقعہ کہ غالباً 9-10 سال یا 11 سال کی عمر کا واقعہ بیان کیا انہوں نے، 9 سال تھی عمر یا 11 سال۔
اپنے کسی استاذ کا ذکر کیا، نحو پڑھتے تھے، صرف و نحو پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک دن پوچھا حضرت عمر کا نام لے کے، عمر اس کے اعرابی علامت کیا ہے؟ ایک عربی کا جملہ بولا اور کہا کہ عمر کی اعرابی علامت کیا ہے؟ تو مفتی جعفر حسین صاحب نے کوٹ کیا واقعہ، صاحب ذرا شیعہ کتب میں ہے، وہاں سے لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ 9 سال 10 سال کی عمر میں جٹ بولے سید رضی صاحب کہ بغض علی۔ انہوں نے پوچھا اعرابی علامت کیا ہے؟ تو چونکہ بچے تھے تو اعرابی کی بات سمجھ میں نہ آئی، لفظ علامت سن لیا، انہوں نے سمجھا کہ عمر فاروق، حضرت عمر کی علامت کیا ہے، پہچان، کہنے لگے بغض علی۔ تو جو شخص اس 9-10 سال کی عمر میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا ذہن بچپن میں اس طرح بھرا ہوا ہے کہ ان کا نام سن کر کہ ان کی علامت کیا ہے وہ کہتا ہے بغض علی، اتنا کوٹ کر بھرا ہوا ہے 9 سال کی عمر میں، آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جوان ہو کر یا بڑے ہو کر جب جمع کریں گے، مرتب کریں گے تو وہ کتنے غیر جانبدار اور سیکھا اور عادل ہو کر مرتب کریں گے خطبہ امام مولا علی شیر خدا کے؟ کیا توقع کرتے ہیں؟ جن کے بچپن سے عقیدہ یہ ہے بغض علی بھرا ہوا ہے خلفائے راشدین کے ذہن میں، فاروق اعظم میں، تو وہ بغض علی ہی ثابت کرنے کے لیے چیزیں بیان کریں گے نا۔ یہ میں نے ایک اجمالی تعارفی سی گفتگو کر لی۔ اب خطبہ شکشکیہ کے بارے میں آ جائیے۔ شیعہ حضرت خطبہ شکشکیہ کو میں سب سے پہلے شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ کی میں نے چونکہ کئی بار آپ کو ذکر کیا کہ بہت بڑی نامور شرح علامہ ابن میثم البحرانی کی ہے، جیسے ایک شرح ابن حدید کی ہے، ایک علامہ ابن میثم البحرانی کی شرح ہے۔ اب شیعہ عالم ہیں اور سب سے بڑے شارح ہیں نہج البلاغہ کے، غالباً 40 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، ابن میثم البحرانی۔ اب وہ نسخہ یہ میرے پاس ہے، اس کے شروع میں صفحہ 251 پر اس کے جز اول میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نہج البلاغہ کا یہ جو خطبہ ہے شکشکیہ، اس پر کلام کیا انہوں نے، اس کی استنادی حیثیت پر کلام کیا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک واضح اختلاف ہے۔ کہتے ہیں اعلم، اے پڑھنے والے جان لے، ان ھذہ الخطبہ وما فی معناہا مما یشتمل علی شکایتہ و تظلمہ فی امر الامامۃ هو محل الخلاف بین الشیعہ و جماعت من مخالفیہم۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ یہ خطبہ شکشکیہ، میں کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت یعنی جو مخالف ہیں شیعہ کے اور اہل تشیع، جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے اس پر واضح اختلاف ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں، تو گویا اہل سنت تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ تو مولا علی شیر خدا کا کلام ہی نہیں، اور اہل شیعہ کا دعویٰ ہے تشیع کا، ان کے کلام ہونے کا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، ان جماعت من الشیعہ، آگے سنیے، ادعوا ان ھذہ الخطبہ وما فی حکمها مما اشتمل علیہ ھذا الکتاب منقول علی سبیل التواتر۔ اب پہلا جملہ قابل توجہ ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ تمام شیعہ اس خطبہ شکشکیہ کو مولا علی شیر خدا سے مروی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ان جماعتم من الشیعہ، شیعہ عقیدہ کے اندر ایک جماعت یہ کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہا ان جماعت الشیعہ، نہ ان جماعتم من الشیعہ، شیعہ عقیدے کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ادعوا ان جماعتم من الشیعہ، ادعوا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے شیعہ مسلک کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، کہ یہ خطبہ اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سبیل تواتر، تواتر کے ساتھ منقول ہے مولا علی شیر خدا سے۔ یہ لفظ بھی نہیں لکھا کہ مولا علی شیر خدا سے، اتنا کہا ہے کہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ یہ شیعہ مسلک کی ایک جماعت، ایک طبقے نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ یہ لفظ ہیں ابن میثم البحرانی کے، ان کا دعویٰ ہے، اور سب شیعوں کا بھی دعویٰ نہیں، اس کے ایک طبقے کا دعویٰ ہے۔
اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جو اہل سنت ہیں ان کا بالغوا فی انکار ذالک، وہ بالکل انکار کا میں مبالغہ کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مولا علی شیر خدا سے صادر شدہ خطبہ ہی نہیں ہے۔ یہ بیان کر کے اب وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خطبہ سید رضی نے خود مرتب کیا ہے، خود لکھا ہے، اور شکشکیہ کا نام دے کر مولا علی شیر خدا کے نام منسوب کر دیا ہے، خود گھڑا ہے، مسئلہ امامت و خلافت کو اپنے عقیدے کے مطابق ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد علامہ ابن میثم البحرانی کہتے ہیں کہ میں اس عہد کا تجدید کرتا ہوں کہ میں جو حق سمجھوں گا ایمانداری کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جو حق سمجھوں گا ایمانداری کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں فَأَقُولُ، اب ان کا اگلا جملہ توجہ طلب ہے، فَأَقُولُ، پس پوری تحقیق کے بعد اور دیانتداری سے میں یہ کہتا ہوں اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ خَارِجٌ عَنِ الْعَدْلِ۔ اب وہ شیعہ عالم کہتا ہے، ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ علامہ ابن میثم البحرانی اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے، حجت شیعہ کے لیے، شیعہ مسلک کے لیے ان کے عالم ہیں، مگر شیعہ عالم اور محقق ابن میثم کہتے ہیں کہ دونوں فریق یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں نے عدل سے یعنی راہ عدل سے ہٹ گئے ہیں۔ دونوں اہل سنت کو تو راہ عدل سے ہٹنا انہوں نے کہنا ہی تھا، انہوں نے شیعہ کا یہ عقیدہ کہ یہ تواتراً منقول ہے اس کو بھی کہا کہ یہ عدل کی بات نہیں ہے، انصاف سے دور چلے گئے شیعہ بھی۔ اور وہ بیان کرتے ہیں اما المدعون لتواتر هذه الالفاظ من الشیعہ، سن لیجئے، پس شیعہ عقیدہ کے لوگوں میں سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خطبہ شکشکیہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، لفظ سنیے، کہتے ہیں کہ اہل تشیع شیعہ میں سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خطبہ شکشکیہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ فِي طَرَفِ الْإِفْرَاط، انہوں نے مبالغہ کیا، افراط کی طرف چلے گئے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے شیعہ عالم نے شارح نہج البلاغہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ شیعہ لوگوں میں سے جو خطبہ شکشکیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ متواتراً منقول ہے، کہتے ہیں وہ فَإِنَّهُمْ فِي طَرَفِ الْإِفْرَاط، انہوں نے افراد کیا، زیادتی کی ہے یہ کہہ کر۔ وَأَمَّا الْمُنْكِرُونَ لِوُقُوعِهَا أَصْلًا فَهُمْ فِي طَرَفِ التَّفْرِيط، اور جو اصلاً اس کے لفظ کے ہی انکار کرتے ہیں بالکل کلیتاً، تو ابن میثم کا شیعہ عالم کا کہنا ہے کہ وہ تفرید کی طرف گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے آخری فیصلہ سنایا ہے ابن میثم البحرانی نے، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا ضَعْفَ كَلَامِ الْأَوَّلِينَ، پر جو پہلے لوگ ہیں پہلے ان کے کلام میں ایک کمزوری ہے، وہ شیعہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خطبہ شکشکیہ متواتراً مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے، کہتے ہیں وہ پہلا جو طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ان کی بات میں کمزوری ہے، ان کی تحقیق غلط ہے، کمزور ہے۔ لأن المعتبرین من الشیعہ لم یدعوا ذالک، اس لیے کہ شیعہ مسلک کے جو معتبر علماء ہو گزرے ہیں انہوں نے کبھی بھی خطبہ شکشکیہ کے تواتراً نقل ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ رافضی مبالغہ آرائی کرنے والے انتہا پسندوں کا من گھڑت باتوں کے پیچھے لگ جانے والوں کا دعویٰ ہے۔ لفظ ہیں سنیے، میں دہرا رہا ہوں، لأن المعتبرین من الشیعہ، اس لیے کہ شیعہ مسلک کے جو معتبر عالم ہیں، معتبر سیکھا اونچے درجے کے عالم، لم یدعوا ذالک، انہوں نے آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ خطبہ شکشکیہ تواتراً مولا علی شیر خدا سے ثابت ہے، وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو، معتبر علماء شیعہ۔ تو پتہ چلا کہ اس کے قائل غیر معتبر لوگ ہیں، وہ علماء جو غیر معتبر ہیں۔ معتبر شیعہ علامہ ابن میثم کہتے ہیں انہوں نے اس کے متواتراً منقول ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کبھی،
اور آگے سنیے پھر وہ لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ لَمَا اخْتَصَّ بِهِ بَعْضُ الشِّيَّةِ دُونَ بَعْضٍ. کہتے ہیں اگر اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ تواتر کے ساتھ منقول ہوتا تو پھر سارے کے سارے شیعہ عالم اس کو روایت کرتے ہوتے اور اس کو مانتے ہوتے، حالانکہ سارے شیعہ علماء اور معتبر نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کے قائل ہیں، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. یہ جو بعض کا ماننا اور بعضوں کا انکار کر دینا ہے شیعہ علماء میں، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے الفاظ تواتر کے ساتھ منقول نہیں اور ثابت نہیں ہیں. تو خطبہ شکشکیہ جو سب سے بڑی بنیاد تھی عقیدہ امامت اور خلافت کے بارے میں اور مولا علی شیر خدا کے خلاف معاذ اللہ ظلم اور حق تلفی کے تصور کے بارے میں، اس کی تو ساری بنیادیں ہی ختم کر دی علامہ ابن محسن البحرانی نے، اور بچا ہی کچھ نہیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کا متنازع ہونا ثابت کر دیا کہ شیعہ حضرات کے اندر بھی یہ متنازع ہے، اور یہ بات تھی یاد رکھ لیجئے 679 میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ 6 7ویں ہجری میں یہ علم تھا، یہ تحقیق تھی. یہ 14ویں صدی میں جا کے زیادہ تحقیق آ گئی ہے ان لوگوں کے پاس، جن کے ذریعے ناج البلاغہ کی شرح پہنچی، جن کے ذریعے اس کا تواتر، اس کی روایت پہنچی، اور جن کی شرح پر 40 جلدوں کی تحقیق پر پورے علم شیعیت کا مدار ہے. وہ آج سے 700 سال 800 سال پہلے لکھ گئے کہ یہ شیعہ میں بھی اختلاف ہے، اور شیعہ کا اس پر اجماع اور اتفاق نہیں ہے. خطبہ شکشکیہ پر ایک جماعت شیعوں کی دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اس کے الفاظ اور یہ خطبہ متواتراً منقول ہے، اور وہ جو دعویٰ کرنے والے افراط پر ہیں، زیادتی کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ان کا متواتراً منقول ہوتا اور صحت ہوتی اس میں تواتر ہوتا تو کم سے کم سارا مسلک شیعہ اور جمیع معتبر علماء روایت کرتے. معتبر علماء تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں. شیعہ کے معتبر علماء اس کے تواتر کے قائل ہی نہیں ہیں. بعض مانتے ہیں غیر معتبر اور بعض نہیں مانتے، جو معتبر ہیں وہ نہیں مانتے. کہتے ہیں چونکہ اتنا بڑا اختلاف ہے اور خاص طور پہ معتبر علماء اس کے تواتر کے قائل نہیں ہیں، صحت کے تواتر کے قائل نہیں، اس لیے اس خطبے پر اجماع نہیں ہو سکتا اور اسے قطعی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اس کی حقیقت اسی شرح نہج البلاغہ سے ہی کھل کے سامنے آ گئی. اب حق تو یہ ہے کہ اس قول کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی اس خطبہ شکشکیہ پہ مزید گفتگو کی، مگر میں کچھ چیزیں ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں. چونکہ بات ہوئی نہج البلاغہ کی، اب اس نہج البلاغہ میں جو خطبہ شکشکیہ ہے اس کی سب سے پہلے آپ اسانید کو بھی لے لیں. ایک خطبہ شکشکیہ کی جو اسانید ہیں اب اس کو بھی لوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ علم الجرح و تعدیل کے اعتبار سے بھی میں چاہوں گا کہ حق ادا کیا جائے، اس پر گفتگو کی جائے. اب آپ کو اندازہ ہوگا اس لیے تواتر کا انکار کیا علامہ ابن محسن نے کہ تواتر ثابت ہی نہیں ہے. شیعہ کی اپنی کسی کتاب سے تواتر ثابت نہیں ہے اس خطبہ کا. کوئی تواتر کا دعویٰ کرتا ہے تو ڈھکوسلا مارتا ہے، جیسے بغیر سند کے وہ ہر بات مانتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس طرح ڈھکوسلا مارتا ہے. تواتر ثابت ہی نہیں، ابن محسن کی تحقیق. اور وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خطبہ، اب ثابت کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ خطبہ، یہ جو مدرسہ نظامیہ تھا ان کی لائبریری میں، ان کے خزانہ کتب میں کتاب الغارات کی جز ثانی کے طور پر میں نے اس کو دیکھا تھا، پڑھا ہوا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں صفحہ 40 سید ابن طاؤس الحسنی نے اس کو بیان کیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب الغارات کے عنوان سے اس کے جز ثانی میں یہ سیدنا علی شیر خدا کے حوالے سے موقع بیان کر کے اس خطبے کا تذکرہ میں نے مدرسہ نظامیہ عتیقہ جو تھا اس کے مخزن میں میں نے دیکھا تھا، یہ خطبہ پڑھا تھا. لو ایک تو یہ ثبوت ہے، سن لیں ذرا کس قسم کے مذہقہ خیز ثبوتوں پر مدار قائم کیا ہے اور اس کو دلیل بنا لیا ہے خلافت راشدہ کو رد کرنے کی اور مولا علی شیر خدا کے خلاف معاذ اللہ خلافت کی حق تلفی اور ظلم کے عقیدے کو بڑھانے کی. اگر عقیدے اس طرح بنتے ہیں تو اللہ ہی معاف کر دے کر.
اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی تھی. اب کوئی پتہ نہیں وہ کس نے لکھا تھا. وہ سید رضی ان کی ولادت سے پہلے تھے، یعنی سید مرتضیٰ الموسوی، مرتضیٰ جو سید شریف المرتضیٰ، اور ان کے بھائی سید رضی، یہ دو بھائی ہیں. کوئی کہتا ہے سید شریف المرتضیٰ نے جمع کیا، یہ بعض کہتے ہیں سید رضی نے جمع کیا. وہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کی ولادت سے پہلے میں نے اس مکتبہ میں مخزن میں دیکھا تھا مدرسہ نظامیہ کے. اب وہ کس کی کتابت تھی، کاتب کون تھا، کس نے لکھا، کچھ خبر نہیں ہے، بس مان لیا. چونکہ مولا علی شیر خدا کا نام درج کر دیا اس میں، ان کا خطبہ ہے اور ہے خلفائے راشدین کے خلاف، تو اس سے بڑھ کے ماننے کی اور دلیل ہی کوئی نہیں. اور کیا دلیل ہونی چاہیے؟ مولا علی شیر خدا کا نام ہو اور خلفائے راشدین کے خلاف بات ہونی چاہیے، بس بلا دلیل ہی درست ہے، جائز ہے. یہ تصور بنا لیا گیا. اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کو روایت کیا جو اس کے راوی ہیں، راوی اس میں لکھے ہوئے تھے. اس کے روات میں سے ایک تھے حسن بن علی الزعفرانی، دوسرے راوی تھے اس کے یعقوب بن جعفر بن سلیمان. میں نے دو راوی اس سند میں سے ابھی بیان کیے. اور سب سے پہلے راوی تھے محمد بن علی بن ماجی لویح، یہ پہلا راوی تھا محمد بن علی. اس کے بعد اس نے روایت کیا تھا حسن بن علی زعفرانی سے. اس طرح آگے جا کے پھر یعقوب بن جعفر بن سلیمان. یہ تین راویوں کا اور بھی ہیں، میں نے آپ کو تین راوی چن لیے. یہ روایت کرتے تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے. اب اس پر شیعہ حضرات کی اپنی اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان راویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک تو خطبہ کسی کاتب کا لکھا ہوا مکتبہ مدرسہ نظامیہ میں پڑھا ہوا پایا، یہ ثبوت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کا ہے. آپ دیکھتے آئیے. پھر راویوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں کس نے لکھ دیے، کس نے سند بنا دی، کوئی تحقیق نہیں ہے. مگر جو روایت اب تمام کتب شیعہ میں آ گئی، نہج البلاغہ میں روایت نہیں ہے درج سند، میں نے کلیئر کر دی، اس میں تو سند ہے ہی نہیں. یہ تو دوسری کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ اس خطبہ شکشکیہ کی سند. تو یہ جو محمد بن علی جو سب سے پہلے راوی تھے، اب اس پر شیخ صدوق جن کا حوالہ میں پیچھے دے چکا ہوں، جو چوتھی صدی ہجری کے جو عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے شیخ صدوق، ان کی کتاب علل الشرائع جو پچھلی نشست میں کوٹ کر چکا ہوں کہ جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے کسی زد و کوب اور سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ کرنے کا ذکر پورے بیان علالت فاطمۃ الزہرا تا وفات فاطمۃ الزہرا میں نہیں کیا. یہ وہ شیخ صدوق ہیں. علل الشرائع اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لا یوجد لہو توثیق. وہ کہتے ہیں میں نے کل کتابیں چھان کے دیکھ لی ہیں، مجھے محمد بن علی بن بابویح اس کی کوئی سکہ ہونے کی کوئی خبر کہیں سے نہیں ملی. یہ کون ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، توثیق نہیں مل سکی. یہ بیان جلد اول صفحہ 150 ہے. یہ پہلے راوی ہیں اس خطبہ شکشکیہ کے. شیعہ اسماء و رجال کی کتاب شیخ صدوق کی علل الشرائع جلد اول صفحہ 150 کہتے ہیں لا یوجد لہو توثیق، ان کی ثقافت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا. آگے آئیے. دوسرے بہت بڑے عالم الخوئی شیعہ اسماء و رجال کے عالم ہیں، اور ان کی کتاب ہے معجم و رجال الحدیث. معجم و رجال الحدیث میں الخوئی کہتے ہیں کہ یہ جو محمد بن علی نامی شخص ہے یہ ضعیف تھا، اس کی روایت ثقہ نہیں ہے. یہ پہلا راوی ہے خطبہ شکشکیہ کا. اہل سنت تو نہیں کہہ رہے، یہ تو شیعہ اسماء و رجال کے خود علماء محققین کہہ رہے ہیں. دوسرا راوی میں نے کوٹ کیا حسن بن علی زعفرانی. محمد بن علی نے حسن بن علی زعفرانی سے روایت کیا. اب حسن بن علی زعفرانی جو دوسرا راوی ہے، معجم رجال الحدیث یہی کتاب الخوئی کی اسماء الرجال کی جلد 6 صفحہ 71، وہ حسن بن علی زعفرانی کی کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول ہے، اس کے بارے میں کچھ حال کا پتہ نہیں ہے. ذرا خطبے کی سند کا حال دیکھ لیں. پہلا راوی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور اس کی ثقافت کی خبر نہیں ملی.
اس کے بعد دوسرا راوی کہتے ہیں یہ مجہول الحال ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر تیسرا راوی ہے، میں نے آگے ذکر کیا، یعقوب بن جعفر بن سلیمان، یہ بھی یہی اسماء و رجال کی کتاب شیعہ حضرات کی معجم و رجال الحدیث جلد 21، بہت بڑی کتاب ہے، جلد 21 صفحہ 141، کہتے ہیں یہ بھی مجہول ہے۔ تو مجہولوں کی سند ہے اور جہالتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک دوسری روایت، اس روایت میں محمد بن ابراہیم بن اسحاق الطالقانی، ان سے بھی انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ ان سے بھی مروی ہے، محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی۔ اور پھر آگے دوسرا راوی اس سند میں، دوسری سند میں، یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، یہ اس سند میں دوسرا راوی ہے۔ اب ان کا حال سن لیجئے، دوسری سند کا بھی حال سن لیجئے۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق الطالقانی، اس پر پھر معجم رجال الحدیث میں درج ہے لا یوجد لہو توثیق، اس کے ثقہ ہونے کی بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تھا شیعہ، دلالت اس پر ہے کہ تھا یہ شیعہ، اور شیعہ بھی تھا اور اس کے ثقہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ پھر دوسرا راوی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، یہی معجم رجال الحدیث جلد 21 صفحہ 64، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی مجہول ہے۔ تو دوسری سند بھی مجاہیل کی ہے، مجہولوں کی اور غیر ثقہ لوگوں کی۔ تیسرا کتاب الامالی شیخ طوسی کی صفحہ 372، اب اس میں تیسری سند درج کی ہے۔ کل کتب کی میں جمع کر کے بتا رہا ہوں کہاں کہاں اس کی سند آئی ہے، کام ان کا تھا سندیں پیش کریں، مگر فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس میں روایت دیا انہوں نے کہ ہمیں خبر دی ہلال الحفار نے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف لکھنے والے 200-300 سال بعد جو لوگ ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے آدمی آگے خبر دے رہے ہیں، ہلال الحفار نے۔ اور انہوں نے کہا حدثنا ابو القاسم الدعبلی، ابو القاسم الدعبلی، آگے دو راوی انہوں نے دی، ان سے لیا۔ تو ہلال الحفار کہتے ہیں یہ بھی مجہول ہے، اس کے بھی حالات میں ثقاہت معلوم نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا الخوئی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، معجم رجال الحدیث جلد 4 صفحہ 72، اور ترجمہ ہلال الحفار کا ترجمے کا نمبر ہے 1396۔ تو علامہ الخوئی نے کہا یہ ضعیف بھی ہے اور توثیق نہیں مل سکی۔ اور اگلا راوی اسی سند میں ابو القاسم الدعبلی، اس کا پورا نام ہے اسماعیل بن علی بن رزین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا، خطبہ شکشکیہ کا راوی منکر الحدیث تھا۔ اور آگے کہتے ہیں کانا کذابا وضاعا للحدیث، کذاب بھی تھا اور روایتیں وضع کرنے والا وضاع بھی تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے خطبہ شکشکیہ، جس پر ان لوگوں نے قیامت بپا کر رکھی ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ کہا، مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا، جو کچھ الا بلا وہ بناتے ہیں وہ اس خطبہ سے نکالتے ہیں۔ اس خطبہ کی حقیقت یہ ہے کہ راوی اسماعیل بن علی الدعبلی جو ہے وہ کہتے ہیں، ابن الغدائری بیان کرتے، ابن الغدائری وہ کہتے ہیں کانا کذابا وداعا للحدیث لا یلتفت الی ما رواہ، جو روایت کرے اس پر التفات نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا وضاع اور کذاب تھا۔ اب یہ اہل سنت نے تو نہیں بیان کیا، یہ تو شیعہ حضرات کی اپنی کتابیں ہیں، اور یہ نجاشی نے رجال نجاشی میں بھی درج کیا اس کو، اور ابن الغدائری کا یہ قول ہے جو اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب، ان کی کتاب کی جلد 4 صفحہ 72 پر، اور معجم و رجال الحدیث میں بھی اس کو بیان کیا۔ یہ اس کے بعد علامہ ابن میثم البحرانی کا قول تو میں نے شروع میں سنا دیا تھا آپ کو، جنہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ بات لکھ دی کہ معتبر شیعہ لوگوں نے تو قبول ہی نہیں کیا اس کو، تو اس کو تو ماننے والے ہی ابن میثم البحرانی کے نزدیک غیر معتبر لوگ ہیں،
اور اجماع ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے سب سے بڑے شارح اسی نہج البلاغہ کے علامہ ابن ابی الحدید، اب کل شارحین نہج البلاغہ کا مدار و انحصار ان دو پر ہے، تیسرا کوئی نہیں، باقی سب ان کے ناقل ہیں، ان سے نقل کرنے والے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کی جیسے صحیح بخاری کی اگر کوئی شرح ہم سے پوچھے تو ہر آدمی صحیح بخاری کو پڑھنے پڑھانے والا اس کا مدار ہوتا ہے شرح کے باب میں فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی پر، یا علامہ عینی کی ارشاد الساری عمدۃ القاری پر، یا امام قسطلانی کی ارشاد الساری پر۔ یہ مدار ہوتا ہے کچھ کتابوں کا۔ جب مسلم کی بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی تو ان کا مدار ہوتا ہے امام حضرت قاضی ایاز کی اکمال المعلم پر، امام نووی کی المنہاج شرح مسلم پر مدار ہوتا ہے۔ تو کچھ سندیں ہوتی ہیں ان کی شرح کے لیے۔ اس طرح نہج البلاغہ کی جب بات ہوگی، یعنی 1000 سال یا 700-800 سال پچھلے جو گزرے ہیں، اس میں تمام علماء شیعہ کا مدار یا ابن میثم البحرانی کی شرح نہج البلاغہ پر ہے، یا ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ پر ہے، باقی سارے ان پر تکیہ کرنے والے۔ ابن میثم البحرانی کا فیصلہ سن لیا شکشکیہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں معتبر شیعہ علماء مانتے نہیں اس کو۔ اب ابن ابی الحدید کا سن لیجئے، وہ خطبہ معروفہ شکشکیہ کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند متقولین اور مشککین کی سند ہے، متقولین اور مشککین کی، یعنی باتیں بنانے والے اور جن کے اندر سارا شک ہی شک ہے، مشکوک لوگ ہیں، ان کی سند ہے یہ، تشکیک پیدا کرنے والے، خود بھی مشکوک اور تشکیک پیدا کرنے والے دین کے اندر، ان کی ساری سند ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قالو حاذ الخطبۃ المعروفہ بالشکشکیہ، وہ کہتے ہیں یہ شریف رضی کا خطبہ ہے، لیس للامام علی علیہ السلام، یہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہے، یہ سید شریف رضی کا مرتب کردہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اسانید ہیں خطبہ شکشکیہ کی، وہ اس کو ابن خشاب نے نقل کیا، ابن خشاب نے شریف سید شریف رضی سے کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے۔ اب ایک تو اوپر کوئی تواتر نہیں تھا، ثابت نہیں تھا، اور جس نے بیان کر دی سندیں جو کتابوں میں درج ہیں وہ جامع اور مؤلف سے 200 سال پہلے کی سندیں ہیں، تو یہ جو پچھلے 200 سال گزرے ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ بس وہ لوگوں سے جیسے لوتے رہے، فلاں کے پاس تھا، فلاں کے پاس تھا، اس طرح کر دیا۔ اور وہ اس طرح کے دلیلیں ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں وجدتها فی تصانیف شیخنا ابی القاسم البلخی، یہ خطبہ لکھا ہوا میں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی کی لائبریری میں دیکھا تھا۔ ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا اپنے شیخ ابو القاسم البلخی، شیعہ ہیں، معتزلی شیعہ ہیں، ان کی لائبریری میں تھا، اور وہ مقتدر جو ہے المقتدر اس کی خلافت کے دور میں تھے، تو میں نے ان کے پاس دیکھا تھا۔ اس طرح کے حوالہ جات ہیں جن کے ذریعے خطبہ شکشکیہ کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے مزید ریفرنسز جو میں تیزی کے ساتھ گزار دوں، یہ جب شکشکیہ کی سند بیان کرتے ہیں اور اس کا ثبوت بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مولا علی شیر خدا، تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں حافظ یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 228 میں وفات ہوئی، ان کی طرف سے ثابت ہوا، انہوں نے کہا۔ پھر جعفر دابل الخزائی 246 میں، آپ نے دیکھا کہ شروع ہی 3 صدی ہجری سے ہوئے ہیں نام، تو ان کے پاس تھا، انہوں نے روایت کیا اور روایت کر دیا عبداللہ ابن عباس سے، بس ٹھوک کے 250 سال کا چھلانگ لگائی، عبداللہ ابن عباس پر پہنچا دیے۔ اگر عبداللہ ابن عباس نے روایت کرنا تھا تو ہزارہا حدیث ان کی کتب اہل سنت میں مروی ہیں، کسی اور جگہ بھی بیان کی ہوتی، انہوں نے اکیلے ایک ہی آدمی کو بتایا، ہزارہا تلامذہ ان کی روایات آئیں، اور کسی اہل سنت کی کتابوں میں کیوں نہیں گیا یہ۔ پھر جعفر احمد بن محمد البرقی 274 میں فوت ہوئے، پھر ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں بھئی، یہ جو 250 سال گزر گئے مولا علی شیر خدا سے قبل، ان کے راوی کون ہیں؟
اور ان کے بعد پھر 150 سال آگے اس کے جامع کے پھر گزر گئے تو سند ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی الجبائی بیان کرتے ہیں معتزلی، اور علامہ مجلسی البہار میں، وہ ساری یہ 330 ہجری میں تھے کہ ان کے پاس بھی یہ تھا۔ بھائی کاتبوں نے لکھا ہوگا 100 نسخے بیان کیے ہوں گے، 100 آدمیوں کے پاس ہوگا، یہ کیا ثبوت ہے؟ ایسے تو دنیا میں ہم نے تو کبھی کسی حدیث کو اس طرح نہیں مانا تھا، کسی کتاب کو اس طرح نہیں مانا تھا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وجدت بخط قدیم، میں نے وزیر جو تھا ابو الحسن علی بن فرات، اس وزیر کے ہاتھ سے کتابت شدہ نسخہ دیکھا تھا، خطبہ شکشکیہ، ایک شیعہ وزیر تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ یہ ثبوت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے۔ اس سے بڑا مذہقہ خیز عمل کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان باتوں پر انحصار کرنا۔ اور ابو القاسم البلخی مشائخ معتزلہ میں سے تھے، جن کا ذکر ابن ابی الحدید نے دیکھا، ان کے پاس بھی یہ نسخہ تھا لائبریری میں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور وہ 317 میں وفات ہوئی ان کی۔ پھر اس طرح بیان کیا جاتا ابو احمد عبدالعزیز الجلودی البصری، ان کی وفات 332 میں ہوئی۔ معنی الاخبار میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ تھا 34 صدی ہجری میں، ان کے پاس تھا تو کیا ہے؟ تو وہ تو بھائی کاتب 100 نسخے بنا دیتے تھے تو 500 نسخے بن جاتے تھے، تو کئیوں کے پاس ہوتی ہیں چیزیں۔ اس سے ثبوت، کیا یہ سند ہے؟ کیا یہ اتصال سند ہے؟ کیا یہ روایت کا رفع ہے؟ کیا یہ مولا علی شیر خدا تک تواتر ہے؟ کیا یہ مولا علی شیر خدا تک اتصال اسناد کا ثابت کرتا ہے؟ کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر ابن قبہ ابو القاسم بلخی کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، الانصاف میں، یہ ثبوت ہے۔ ان کی وفات پھر اس کے بعد اور بعد کے زمانے میں ہوئی، 34 صدی ہجری کے اواخر کا دور آ گیا۔ پھر ابو جعفر القمی کا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا، 381 ہجری میں یہ لوگ تھے، تو 34 صدی ہجری ختم ہونے والی ہے، انہوں نے ذکر کیا۔ کیا ہو گیا ذکر کرنے سے؟ سوال تو پہلی 200 سال کی سندوں کا ہو رہا ہے، اسناد کا، نہ تواتر ہے نہ اتصال ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد الحسن بن عبداللہ العسکری، ان کی وفات 382 میں ہوئی، تو معنی الاثار میں آتا ہے کہ انہوں نے اس خطبہ کی شرح کی، ان کے پاس بھی تھا۔ یہ اس قسم کے سارے حوالے ہیں جن کا ابو عبداللہ المفید 412 میں وفات ہوئی، یہ سید رضی کے استاد تھے، سید رضی کے استاد تھے، ان کے پاس بھی یہ نسخہ تھا۔ قاضی عبدالجبار معتزلی 415 میں تھے، ان کا زمانہ اور جامع کا مؤلف نہج البلاغہ کا زمانہ ایک تھا۔ وزیر ابو سعید العابی 422 میں فوت ہوئے، ان کا ایک ہی زمانہ تھا۔ شریف مرتضیٰ جو سید رضی کے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، تو 436 میں فوت ہوئے، 436 ہجری میں، یہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے حوالے آئے ہیں۔ یا شیخ الطائفہ توسی 460 میں فوت ہوئے، ان کا حوالہ دے دیا ہے۔ ابو الفضل میدانی جو 518 میں فوت ہوئے، ان کے حوالے دے دیے۔ اب آپ بتائیے، یہ 300 سال بعد سے لے کر 500-600 سال بعد تک ان کے پاس تھا، ان کے پاس تھا، ان کے پاس تھا۔ یہ ثبوت ہیں دنیا کے کس علم حدیث میں، علم روایت میں، علم سند میں، علم جر و تعدیل میں، اور ثبوت اتصال میں، ثبوت تواتر میں اس قسم کی بات تسلیم کی جاتی ہے؟ یہ تو پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی مذاق کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ، بکھیڑ۔ مولا علی شیر خدا کی طرف خطبہ منسوب ہو رہا ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے، اس پر عقیدہ قائم ہو رہا ہے امامت و خلافت کا، معاذ اللہ۔ شیخین کریمین خلفائے راشدین کا خلافت چھیننا، استغفر اللہ، ان کا ظلم کرنا، اتنی بڑی انتہا قائم کر رہے ہیں عقیدے میں، مولا علی شیر خدا کے کلام پر مدار کر رہے ہیں، اور یہ حیثیت ہے اس سارے کلام کی، یہ اس کی سند ہے، یہ اس کی پوزیشن ہے۔ اور اب رہ گئی آخری بات، خود اس کے مرتب، جس کا میں نے عرض کیا اہل تشیع حضرات سمجھتے ہیں سید رضی ہیں، اور اہل سنت محققین کل ائمہ نے کہا ہے کہ اس پر اختلاف ہے
کہ سید رضی کیا مرتب کردہ ہے یا شریف المرتضیٰ کا مرتب کردہ ہے، یہ بھی ثابت نہیں۔ اب شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں سید رضی کو لکھ دیا ہے تھرو آؤٹ، تو ان کے یہاں وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو خود ان کے مصنف ہیں ان کا حال میں عرض کر دیتا ہوں، ان پر اعتبار کس حد تک کیا جانا جائز ہے۔ حافظ ابن کثیر، اب ہمارے ہاں یہ تو میں نے کل شیعہ حضرات کی پوزیشن بتا دی، اب حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شریف المرتضیٰ یا سید رضی، سید رضی وہ شخص ہیں جنہوں نے 9 سال کی عمر میں کہا تھا عمر کی علامت کیا ہے اعرابی، کہا تھا بغض علی، یہ سوچ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا مذہب امامیہ تھا اور معتزلہ تھے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، یہ جامع جو ہیں نہج البلاغہ کے امامیہ شیعہ اور معتزلی تھے اور مناظر تھے، اور عجیب بلکہ عجب قسم کی ذم صحابہ اور سب و شتم صحابہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے تھے، معاذ اللہ انہیں کافر کہنا، حضرت عثمان غنی کو کافر کہنا، عائشہ صدیقہ کو، حضرت حفصہ کو۔ اور ایک راوی بیان کرتے ہیں سمیت ابو القاسم بن برہان، وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور یہ کھڑے کہہ رہے تھے فانا اقول ارتدا بعد، میں ان کو ابو بکر عمر کو مرتد جان کہتا ہوں۔ تو جو شخص ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو عقیدے میں مرتد کہتا ہے اور ذم و سب و شتم کرتا ہے صحابہ کرام کی، وہ جب خطبے مرتب کرے گا بغیر سند کے، بغیر اتصال کے، بغیر ثبوت تواتر کے، جس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا عند شیعہ معتبرین بھی، اور ہوگا وہ شیخین کریمین اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی رد میں، تو کون سی حجت اور کون سی دلیل ہوگی جسے تسلیم کر لیا جائے؟ اور اس خطبہ کو حجت بنا کر مولا علی شیر خدا کی خلافت کے چھیننے کا عقیدہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے اور دھوکے میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں انہ هو الذی وضع کتاب نہج البلاغہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کتاب کو گڑا اور مولا علی شیر خدا کے نام منسوب کی، اس کتاب کا وضع کرنا ان پر تہمت ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ اس عنوان کے تحت۔ دوسری میزان الاعتدال، علی بن الحسین الحسینی شریف المرتضیٰ، اب وہ دونوں میں لکھتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ شریف المرتضیٰ نے مرتب کیا، بعض کہتے ہیں کہ سید رضی نے مرتب کیا، ہر ایک نے یہ لکھا ہے، مگر عقیدے کے بارے میں لکھا هو المتہم بوضع کتاب نہج البلاغہ، ان پر اتہام ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے نام سے کتاب وضع کی، یہ مولا علی شیر خدا کی نہیں ہے، اور اس کے اندر سب اور سب و شتم ہے، خاص طور پہ سیدنا ابی بکر صدیق اور عمر فاروق پر، اور اس کے اندر تناقض ہیں۔ پھر لسان المیزان امام اسقلانی حرف العین کے تحت وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ متکلم تھے، رافضی تھے، معتزلی تھے، اور ان پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے نام سے کتاب وضع کی، گڑی، مولا علی شیر خدا کے نام منسوب کی، جس میں سب و شتم ہے سیدین کریمین ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر۔ اور ابن حزم کہتے ہیں کان من کبار المعتزلۃ الدعاء، معتزلہ کے کبار دعات میں سے تھے، شیعہ بھی تھے، رافضی بھی تھے، معتزلی بھی تھے۔ مرۃ الجنان، یہ تو محققین کی تاریخی کتب ہیں۔ اب مرۃ الجنان جو کتاب ہے یہ تو یافعی یمنی اور امام مکی کی ہے، یہ تو احوال پر ہیں، تاریخی وقائع پر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں صفحہ 43 پر اور سنہ صفحہ 436 پر، اور وہ کہتے ہیں کہ شریف المرتضیٰ بھی اور ان کے بھائی الشریف الرضی بیان کرتے ہیں کہ اس پر اختلاف ہے کہ یہ جو کتاب ہے کس نے مرتب کی، سید رضی نے کی یا شریف المرتضیٰ نے کی، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو مجموع ہے یہ مولا علی شیر خدا کا انہوں نے وضع کیا، یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ انہ لیس من کلام علی وانما احدہما هو الذی وضعہ ونسبہ الیہ، یہ طے ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کے خطبات اور کلام نہیں ہے، ان دو بھائیوں میں سے کسی ایک نے وضع کر کے منسوب کر دیا۔ پھر اسی طرح ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اسی بات کو دہرایا۔ منوان، اب عبارتیں ایک جیسی ہیں، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، سب حوالے دے رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے
کہ مکذوب کتاب، جھوٹی گھڑی ہوئی کتاب، یہ جو ہے اس کو شریف المرتضیٰ نے جمع کیا یا ان کے بھائی سید رضی نے کیا، مگر ہے مولا علی شیر خدا پہ تہمت، یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ اور ان کی باقی کتابیں بھی ہیں جس میں صحابہ کرام پر سب اور ان کی تکفیر ہے۔ تو جن کا پورا عقیدہ اور مسئلہ کی یہ ہے، ان کے وضع کیے ہوئے خطبے بغیر سند کے اس کو دلیل کس طرح بنا دیا جائے۔ وفیات الاعیان میں بھی یہی چیز آئی، سیر و اعلام النبلاء میں بھی یہی چیز آئی امام ذہبی کے ہاں۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ اس خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے اور یہ جو نہج البلاغہ کی حیثیت ہے اس کے حوالے سے عرض کر دی۔ اب تھوڑی سی بات ضروری ہے کر لیتے ہیں۔ ایک اور خطبہ اس طرح گھڑا گیا ہے، اہل تشیع کے ہاں لگتا ہے کہ خطبے گھڑنے کا بڑا رواج ہے۔ جس امام کا دیکھیں آپ کو لمبا لمبا خطبہ نظر آئے گا، اہل بیت اطہار کی سیدات میں سے جس سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ کا نام لیں خطبہ مل جائے گا آپ کو۔ خدا جانے جب وہ خطبہ دیتے تھے وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے کھڑا ہوتا تھا؟ کئی صفحات کا لمبا خطبہ روایت کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ ہوتا تھا اور پھر لکھا جاتا تھا، یا کوئی قلم دوات لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ لفظ بلفظ لکھتا تھا؟ ہمارے ہاں تو واقعہ ہو 2-3 صفحے کا واقعہ تو روایت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی ذرا مثال لے لیجئے نا، واقعہ بیان کر لیتے ہیں 2-3 صفحے کا طویل حکایت واقعہ درست، جس میں جگہ جگہ بعض 1-1 2-2 4-4 جملے کسی کے آ گئے، واقعہ طویل ہوا، یہ تو پاسبل ہے روایت کرنا۔ مگر مجھے بتائیے طویل خطبات، یہ جو خطبہ فدق رہ رہے ہیں، یہ اتنا طویل خطبہ فدق ہے، کئی صفحات پر مشتمل، اور راوی بنایا ہے خطبہ فدق کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دانش مندی دیکھیے اور ساتھ بے وقوفی دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ خطبہ فدق ہے صدیق اکبر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب فدق کا مطالبہ کرنے تشریف لے گئیں تو پوری سٹوری انہوں نے یہ بنا رکھی ہے کہ پھر خواتین گئیں، سادات گئیں، بنو ہاشم گئے، پردہ لگا اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک پورا ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو روایت کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی انتہائی تعجب کی بات ہے کہ روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے محمد بن اسحاق بن یسار نے، ان سے شرکی بن قطامی، ان سے محمد بن زیاد بن عبداللہ زیادی، ان سے احمد بن عبید ناصع النحوی، ان سے محمد بن عمران المرزبانی، ان سے محمد بن احمد القاتب، یہ راوی ہیں جو خطبہ فدق کے بنائے گئے ہیں۔ روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ کئی صفوں پر سینکڑوں الفاظ پر مشتمل یہ خطبہ۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھا؟ فی البدی اگر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے سیدہ کائنات میں، خود ایک ربطی عقل بھی اللہ نے کسی کو دی ہو سوچ سکتا ہے، ذرا تحمل سے، شیعیت سنیت سے نکل کر سوچیے، کامن سینس کے ساتھ، شیعہ سینس سے یا سنی سینس سے نہیں، جسٹ کامن سینس سے سوچیے، اللہ نے عقل دی ہے۔ سینکڑوں الفاظ پر، سینکڑوں جملوں پر مشتمل خطبہ ہے، آپ نے ایکسٹمپور دیا ہے۔ راوی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے انہوں نے ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ کر لیا اور بعد میں کسی کو لکھوایا ہے، روایت کیا؟ کوئی شخص ایکسٹمپور خطبہ سن لے، سینکڑوں جملوں پر مشتمل یا الفاظ پر مشتمل، کوئی شخص اس کو بعد میں من و عن لفظ بلفظ زبانی روایت کر سکتا ہے؟ آپ 45 گھنٹے سے میری گفتگو سن رہے ہیں، روز میرا خطاب سنتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے لیے میں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ 20 منٹ کا خطبہ ہوگا یا 30 منٹ کا خطبہ ہوگا، جو خطبہ فدق بنایا گیا آدھے گھنٹے کا یا پون گھنٹے کا خطبہ ہوگا، جتنا بنایا گیا، اتنے گھنٹے کا میرا خطاب آپ روز سنتے ہیں، آدھے گھنٹے کا پون گھنٹے کا سن کر سٹریٹ اوے اس کے بعد کوئی شخص آپ میں سے لفظ بلفظ دوسرے کو سنا دے، لفظ بلفظ سنا دے، ہے روئے زمین پر کوئی شخص جو صحت کے ساتھ ایک بار خطاب سنے اور لفظ بلفظ آگے روایت کر دے، سنا دے، نہ لکھے نہ ریکارڈ کرے؟ کیا باتیں کرتے ہیں! اہل سنت کے ہاں تو کسی کتاب میں اس کی کوئی مثال نہیں۔
ہمارے ہاں اتنے طویل خطبات کسی نے روایت نہیں کیے، اور اگر اتنی طویل مضمون کوئی روایت کر لے تو یہ بھی موضوعات کے اسباب میں سے ایک سبب سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے انسانی طریق سے۔ واقعہ روایت ہو سکتا ہے لمبا واقعہ، اس میں 2 جملے 4 آتے ہیں، وہ آپ بھی زندگی میں کوٹ کرتے ہیں طویل واقعات، مگر محض خطاب ہو جس میں آیتیں بھی آ رہی ہیں، حدیثیں بھی آ رہی ہیں، فصاحت بھی آ رہی ہے، بلاغت بھی آ رہی ہے، الفاظ اور جملے بھی آ رہے ہیں، اور سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور نہ ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے کہ ریکارڈ کر سکے، نہ قلم دبات ہے کہ لکھتی جائے۔ یہ خطبہ انہوں نے کس طرح ازبر کر لیا 1 سیکنڈ میں اور آگے سنا دیا۔ بس اسی سوال کا جواب نہیں ملے گا آپ کو اگر غیر جانبدار ہو کر عادلانہ طریقے سے سوچیں۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسا گواہ ڈھونڈا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ باپ کے خلاف چونکہ خطبہ ہے تو گواہ ان کی بیٹی کو بناؤ۔ مزہ آ گیا نا سمجھداری کا۔ خطبہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف گھڑا گیا ہے، جو منسوب کیا گیا سیدہ کائنات کی طرف، خطبہ ان کے خلاف ہے، اور گواہ بناؤ چن کر انہی کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ سادہ لوگ سمجھیں استغفر اللہ العظیم خطبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے دیا، روایت عائشہ صدیقہ نے کیا، اب کیا مجال رہ گئی انکار کی۔ مگر تھوڑا سا عقل سے کام لیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیوں روایت کر دیا؟ اپنے والد کے خلاف پورا خطبہ روایت کرنا تھا کہ والد کے ساتھ ناراضگی تھی ان کی، حضرت ابوبکر صدیق کو بدنام کرنا تھا۔ پھر اس واقعہ میں تو یہ درج کر دیا گیا ہے کہ اور خواتین بھی اہل بیت کی گئیں، صحابہ کرام بھی چلے گئے، بنو ہاشم بھی چلے گئے، پردہ ڈال کے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے خطبہ سنا گیا، اوروں نے کیوں نہیں روایت کیا؟ بنو ہاشم کی دیگر مستورات نے روایت کیوں نہیں کیا؟ دیگر صحابہ نے روایت کیوں نہیں کیا؟ تو اگر سیدہ کائنات کا اتنا غضب میں، غصے میں، ناراضگی میں خطبہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف کہ ہمارا حق غصب ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح کے خدا جانے وہ کلمات ہیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا، سیدہ کائنات کی شان اس کے مطابق گوارا نہیں ہو سکتی۔ یہ جو روایت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو گویا وہ اتنی وفادار تھیں آپ کے نزدیک سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی کہ والد کے خلاف اتنا غیظ و غضب سے اور پرجلال خطبہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے رہی ہیں، اور پوری دنیا تک اس بیان کو پہنچانے والی عائشہ صدیقہ خود ہے، تو کم سے کم انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو سچے دل سے مومنہ وفادار تو مان لیں، پھر انہیں مومنہ کاملہ تو مان لیں، انہیں صادقہ مصدقہ تو مان لیں کہ دنیا میں کسی نے روایت نہیں کیا اتنا بڑا خطبہ۔ اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں اپنے والد گرامی کے خلاف، تو آج سے یہ توبہ تو کر لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مخالفت نہیں کریں گے، ان پر تو ایمان لے آئیں۔ ادھر وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی منافقہ ہیں، اور وہ بھی معاذ اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دشمن تصور کی جاتی ہیں آپ کے ہاں، تو دشمن بھی ہیں اور اپنے والد کے خلاف ان کے خطبے کی راوی بھی ہیں۔ ذرا دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھیے نا، عقل کہیں کام دیر کرتی؟ عقل کے کسی خانے میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ دشمن بھی ہوں معاذ اللہ، ستیلی ماں کے طور پر استغفر اللہ العظیم سیدہ کائنات کی، ان کے خلاف حسد بھی ہو، مخالف بھی ہوں، اور اپنے والد کے خلاف سیدہ کائنات کا خطبہ لفظ بلفظ دنیا کو روایت بھی کر کے سنائیں؟ کم سے کم یہ قصہ گھڑتے ہوئے کچھ عقل سے کام لیا ہوتا۔ پھر میں نے کہا دروغ گو راہ حافظہ نہ باشد، جب آدمی جھوٹ بولنے پر آتا ہے تو تعصب اور حسد انسان کی عقل چھین لیتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، کسی اور کو گواہ اور راوی بنا لیتے۔ صدیق اکبر کے خلاف عائشہ صدیقہ کو گواہ اور راوی بنا رہے ہیں، اور سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کے حق میں بنا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں کسی سمت میں بھی بات نہیں جڑتی بیٹھتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ یہ عقل انسانی میں یہ نہیں ہے کہ طویل خطبہ دے کے لفظ بلفظ کیسے روایت کر دیا، یہ موضوعات ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ کیسے بنا؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ روایت کیا، نہ عروہ بن زبیر نے کیا، پورا خاندان صدیق اکبر کا انوالو کر لیا۔ نہ صالح بن کیسان مدنی نے روایت کیا، کسی نے نہیں روایت کیا۔
یہ اسی طرح جیسے میں نے خطبہ شکشکیہ کا بتایا، سلیم کی کتاب کا بتایا جس نے واقعہ گھڑا سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنے کا، جیسے وہ سنایا، جیسے یہ میں نے آپ کو ابھی خطبہ شکشکیہ کا حال بتایا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ صدیوں بعد لوگوں نے خود بیٹھ کے، یہ خطبے وہ ہیں جو تحمل سے لکھے گئے ہیں، جو شیعہ کتب میں جو دلائل دیے جاتے ہیں نا مسئلہ فدق کے حق میں، جو قرآنی آیات اور حدیث جو دلائل شیعہ علماء کتابوں میں دیتے ہیں، وہ دلائل سارے خطبہ میں جڑ دیے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی زبان مبارک میں ڈال دیے، جو شیعہ کتب میں دلائل الگ دیے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی دعا رب حب لی من لدنک ولیہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا وراثت کا پانا، جو دلائل شیعہ کتب دیتے ہیں مناظر، وہ سارا مناظرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اس کے تھوڑا راویوں کا حال بھی لے لیں۔ یہ جو خطبہ ہے فدق، یہ تو اس کی حقیقت تھی ساری، اب اس کے راویوں کی صورت تھوڑی دیکھ لیجئے۔ راوی اس کے ایک شرقی بن قطامی ہے، اوپر تو مقدس نام دے دیے نا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، اب اصل جو نیچے راوی بنائے شرقی بن قطامی ہیں، یہ راوی۔ اب اس کے اوپر دیکھ لیجئے، کتاب خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 278 میں بیان کرتے ہیں، یہ جو راوی ہے خطبہ فدق، جو سند گھڑی گئی اور جو راوی ڈالے گئے اس میں الشرقی بن قطامی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن ہارون سے مروی ہے، اور شعبہ نے بیان کیا کہ میں اس کی اور مساکین میں اس کے لیے صدقے کا مستحق تھا، اس کے لیے بھلائی کی بات کرتا اگر یہ شرقی فاروق اعظم پر جھوٹ بولنے والا شخص نہ ہوتا۔ یہ کذاب تھا اور سیدنا فاروق اعظم پر جھوٹ بولتا تھا، گڑتا تھا، یہ اس کی پوزیشن ہے۔ اس کے بعد ابراہیم الحربی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک کوفی تھا، اس کی ثقاہت میں کلام کیا گیا ہے، قابل اعتبار نہیں۔ اور زکریہ بن یحییٰ الساجی نے بیان کیا کہ یہ ضعیف تھا، چونکہ سیدنا فاروق اعظم پر ان کو کفر اور ان کو سب و شتم کرنے والا، ان پر جھوٹ وضع کرنے والا، اس لیے یہ شخص ضعیف ہے روایت میں۔ یہ راوی ہے اس کا جو نیچے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو کہا گیا مزید، یہ شخص امام عسقلانی بیان کرتے ہیں لسان المیزان جلد 3 صفحہ 142 میں کہ یہ منکر الحدیث بھی تھا، یہ شخص منکر الحدیث ہے۔ بیان کیا کہ 10 کے قریب اس نے کل روایتیں بیان کی ہیں، 10 کے قریب، اور ان میں مناکیر بھی ہیں، اور یہ ضعیف ہے، منکر الحدیث ہے۔ اور اس کے بعد آگے ولید بیان کرتے ہیں، وہ ساجی سے روایت کرتے ہوئے کہ ضعیف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خط یوسفی میں خود پڑھا ہے ولید بن حسین سے کہ کانا کذابن، اور ابو المثنیٰ اس کا کنیت تھی، اور یہ روایت میں کذاب تھا، کذاب ہے، یہ راوی ہے اس کا۔ اور اس طرح یزید بن ہارون نے بھی کہا کہ لیس بقوی، قوی آدمی نہیں تھا، ثقہ آدمی نہیں تھا، کسی نے منکر الحدیث کہا، کسی نے کذاب کہا، ساری خرابیاں جو داف کی ہوتی ہیں وضع اور کذب تک وہ ساری موجود۔ اس کے بعد اسی سند میں خطبہ فدق جو گھڑا گیا، اس میں دوسرے راوی ابو جعفر احمد بن عبید بن ناصح ہیں، ان کے بارے میں بھی آیا کہ یہ کمزور تھے حدیث میں، اور ابن عدی بیان کرتے ہیں کہ ان سے مناکیر مروی ہیں۔ امام حاکم، یہ منکر الحدیث ہو گیا، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ روایتیں قابل قبول اور قابل اتباع نہیں ہیں، اور ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ یہ ثقہ لوگوں کی مخالفت کرنے والا ہے، اور ابو احمد بن عدی نے اسمعی سے، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ یہ آدمی منکر الحدیث ہے اور کثرت سے مناکیر بیان کرتا ہے۔ یہ امام مزی نے بھی تہذیب الکمال میں بیان کیا جلد اول صفحہ 403، اور امام احمد نے بھی، احمد بن حنبل نے بھی اسے کہا کہ عمدہ آدمی نہیں ہے روایت میں۔ اس کے بعد آگے ایک اور راوی اس میں محمد بن عمران المرزبانی، اسی خطبہ فدق کی جو میں نے پہلے سند پڑھی، محمد بن عمران المرزبانی، یہ استاذ ہیں اسی آگے شریف المرتضیٰ سید رضی کے۔ اس کے خطبہ جو فدق ہے اس کو مرتب کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اچھا، محمد بن عمران المرزبانی
یہ راوی ہے اگلا اس خطبہ فدق کے نام پہ جو گھڑا گیا، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی اخبار شعراء میں ملتی ہیں، شاعر تھا، غزل لکھتا تھا اور نوادر چیزیں کہتا تھا، اور خطیب بغدادی نے کہا کہ مجھے الازہری نے کہا کہ یہ شخص ثقہ نہیں ہے اور عقیدے میں معتزلی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، عقیدے میں معتزلی ہے، یہ خطیب بغدادی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کذاب راوی ہیں، غیر ثقہ راوی ہیں، معتزلی راوی ہیں، غیر ثقہ راوی ہیں، ناقابل اعتبار راوی ہیں، اور کذاب بھی ہیں، وضاع بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، حدیث میں کمزور بھی ہیں، منکر الحدیث بھی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ اوپر کوئی ثبوت اور سند نہیں ہے، اوپر کوئی اتصال نہیں ہے، اور خطبہ درایت کے اعتبار سے بھی اس قابل نہیں کہ قبول کیا جائے، اور روایت کے اعتبار سے بھی اس قابل نہیں کہ قبول کیا جائے۔ یہاں ایک اشکال اہل تشیع علماء پیدا کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض راوی، ایک راوی ایسے ہیں جو ثقہ ہیں، نام ہی ڈالنا ہے نا، جب وضاع آدمی کذاب روایت بناتا ہے تو جو سند چاہے وہ لکھ دے بنا کر، اس میں اچھے برے سارے نام آ جاتے ہیں، محمد بن اسحاق بن یسار ہیں، یا صالح کیسان ہیں، یا محمد بن زیاد بن عبداللہ زیادی ہیں۔ ایک آدھ راوی ایسا ہے جن سے بخاری مسلم انہوں نے روایت کیا، اوپر کے روات میں نے عرض کیا ویسے ثقات ہیں، مگر یہ بات کیسے پہنچتی ہے جب نیچے کذاب راوی آ گئے تو جیسے متن اس نے وضع کر لیا تو سند بھی وضع کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی ثبوت نہیں رہتا جب کذاب اور وضاع راوی آ جاتے ہیں۔ اور یہ خیال کہ بعض راویوں پر گفتگو کرنا کہ شیعہ راوی ہیں اگر، تو اس لیے یہ بات قابل قبول ہونی چاہیے، چونکہ اگر ثقہ بھی اگر شیعہ راوی ہو، خارجی ہو ثقہ ہو، مرجئہ عقیدہ کا ہو ثقہ ہو، ناسبی ہو ثقہ ہو، تو شیعہ حضرات نے اس کے اوپر بڑی بحثیں کی ہیں۔ اس خطبہ فدق کے شروع میں بھی ان کے علماء نے بڑی تحقیق لکھی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں جس کو ہر جگہ وہ چھوڑ گئے ہیں، ہر جگہ چھوڑ گئے ہیں، لکھا ہے کہ فلاں نے لکھا ثقہ تھا، شیعہ تھا مگر ثقہ تھا لکھا ہے۔ یہ بحث اصولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں تفصیلات میں نہیں جاتا، الموقظہ ہے میرے پاس امام ذہبی کی، صفحہ 85 پہ وہ لکھتے ہیں ثقہ کے بارے میں بھی اگر اہل البدعت ہوں، یعنی شیعہ ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، ناسبی ہوں، مرجئہ عقیدہ کے ہوں، قدریہ کے ہوں، ان کی بحثیں چلی ہیں اصول الحدیث میں کہ اگر اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اور آدمی ہو سچا عام حالات میں، صدوق ہو، ثقہ ہو، تو اس کی روایت لی جائے یا نہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس کی جو بدعت ہے یعنی عقیدہ، اس کا جس کی بدعت یعنی عقیدہ غلو پر ہو، غلیظ ہو، سخت ہو، سب و شتم پر مبنی ہو، وہ کہتے ہیں غلظہ کیا ہے؟ غلظہ سے مراد ہے فالغلظ کا غلاۃ الخوارج والجہمیۃ والرافضہ، رافضی صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے وہ غلیظ یعنی غلظہ میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کا داعی نہ ہو، اس عقیدے کا لوگوں کو عقیدے کی طرف بلانے والا مناظر نہ ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، اگر وہ اس عقیدے کی طرف بلانے والا مناظر ہے، داعی ہے، تو دعات بے شک ثقہ ہوں، ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ روایت ان کے عقیدے سے متعلق ہے جس میں گمان ہو سکتا ہے کہ اپنے عقیدے کی خاطر تقیہ کر لے گا، جھوٹ بول لے گا، اور جھوٹ بولنے کو عبادت بھی سمجھے گا کہ اگر اس سے میں مولا علی شیر خدا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھا لوں معاذ اللہ، یا صحابہ کرام کی نفرت پیدا کر لوں اور لوگوں کو اپنے عقیدے میں شامل کر لوں، تو جھوٹ بھی بول کے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو عبادت ہے، یہ عقیدہ تقیہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ روایت ان کی ثقہ بھی ہوں تو قبول نہیں کی جاتی، رد کر دی جاتی ہے۔ یہ کل ائمہ نے، امام شافعی نے، محدثین نے الموقظہ میں بیان کیا، یہ امام نووی نے یہ اصول بیان کیا التقریب میں، امام نووی نے یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہر جگہ۔ فرماتے ہیں اس وقت روایت بیان کی جاتی ہے من کفر ببدعتہ لم یحتج بالاتفاق، جس کا عقیدہ اتنا خراب ہو کہ تکفیر تک جا پہنچے، قبول نہیں کی جاتی، بے شک ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ثقاہت کی شرط کے ساتھ ہے، ورنہ اگر ثقہ نہیں ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، تو اس کی تو بحث ہی نہیں بنتی، وہ تو دوسری کذاب ہونے اور وضاع ہونے کی روایت میں چلا جاتا ہے، یہ الگ ہے۔ اہل البدعۃ والاہواء ومن لم یکفر قیل لا یحتج بہ مطلقاً،
ایک قول ہے اگر تکفیر تک بھی نہ پہنچے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور ایک قول ہے کہ قبول کی جائے گی مگر علم یکن ممن یستحل الکذب فی نصرت مذہبہ، اگر اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ ثابت ہو تب قبول کی جائے گی، اور اگر اس کے اندر اپنے مذہب کو تقویت پہنچانا شامل ہے پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا وَيُحْتَجُّ بِهِ إِن لَّمْ يَكُن دَاعِيَةً إِلَىٰ بِدْعَتِهِ، سکہ راوی ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، مرجئہ ہے، قدری ہے، تب قبول کی جائے گی اگر وہ اپنے عقیدے کا داعی نہیں ہے، ملا نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، مناظر نہیں ہے، لوگوں کو اپنے عقیدے کی طرف برملا بلا کر گمراہ کرنے والا نہیں، اور اگر وہ داعی اور امام ہے اور ان کا مقتدا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے اپنے عقیدے کی طرف، تو پھر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ إِن كَانَ دَاعِيًّا، اگر داعی ہے تو قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ قول وَهُوَ الْأَظْهَرُ الْأَعْدَلُ وَقَوْلُ الْكَثِيرِ أَوِ الْأَكْثَرِ، یہی اصول حدیث میں اکثر کا ہے اور ثابت ہے اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ قاعدہ امام ترمذی کے ہاں بھی ملتا ہے، نووی نے شرح مسلم میں بھی یہی قاعدہ بیان کیا، یہی اصول یہ علامہ امام عراقی نے، زین الدین عراقی نے التقیید والایذاء میں بیان کیا، یہی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی اکمال المعلم میں ہے۔ ہر محدث اور ہر امام میں فن نے یہ اصول بیان کیا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہر ایک نے۔ یہی شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں بیان کیا، یہی ابن رجب حنبلی نے شرح علل ترمذی میں بیان کیا، یہی امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں بیان کیا التقریب پر۔ الغرض جو کتاب اصول کی اٹھا لیں، ابن ابی حاتم سے لے کر امام شافعی کی، احمد بن حنبل کی، عبد الرحمن مہدی کی، جس کا قول لے یحییٰ بن معین کی، ہر ایک کا اصول یہ ہے کہ غلط عقیدے کے لوگ، اور وہ قرار دیتے تھے اس میں خوارج بھی، امام بخاری نے لیے ہیں، شیعہ کی روایات بھی لی ہیں بخاری میں، مگر یہ نہ سمجھیں خوارج کی بھی لی ہیں، ناسبیوں کی بھی لی ہیں، قدریوں کی بھی لی ہیں، مرجئہ کی بھی لی ہیں، اس لیے تو بحث چھڑی کہ ان عقیدے کی لوگوں کی روایت کیوں لی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ روایتیں لی جن میں وہ دعات نہیں تھے، یعنی ان کے رہنما پیشوا نہیں تھے، کتابیں مرتب کر کے مناظرے کر کے سب و شتم کرنے والے نہیں تھے، عام تھے۔ نمبر 2 ثقہ تھے، صدوق تھے، سچے تھے۔ تیسری وہ روایتیں لی اس شرط کے ساتھ اگر اس کا تعلق اس بندے کے عقیدے سے نہیں تھا، اگر وہ روایت اس کے عقیدے سے متعلق ہے تو جتنا صادق صدوق اور ثقہ ہوتا پھرے اس کی روایت نہیں لی جاتی، چونکہ عقیدے کی محبت غالب آ جاتی ہے سچ اور جھوٹ کے تصور پر، عقیدے کی رغبت غالب آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ فدق کی حقیقت تھی۔